बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। बहुत अरसे के बाद आने की एक तो रीज़न ये कि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल वेल विशेस। बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स सब ने बहुत अच्छी टिप्स भी दी कि जी गले के लिए आप ये करें। और अभी भी मेरे गले में कुछ थोड़ी पेन है, लेकिन एक बहुत अहम टॉपिक जो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने उस पर बात भी नहीं की। बात करने की रीज़न ये नहीं थी कि ये टॉपिक या ये बात इतनी अहम नहीं थी। बात तो बहुत अहम है और शायद देखा जाए तो इस लिहाज से भी अहम है। हमारे मुल्क, हमारे मज़हब और हमारे अखलाकियात की बात आती है। अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ सो कॉल्ड पाकिस्तानी एंड सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पे लोगों ने जो श्रीलंकन मैनेजर का मर्डर किया और बहुत बेहुरमती से किया। अगर देखा जाए ना तो कहा जाता है कि जब आप बीइंग मुस्लिम, हमारे इस्लाम में तो जब हम ईद पे जानवर को कुर्बान करने की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत एटिकेट्स और मैनर्स की बात होती है कि उसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे हमने एक ज़िंदा जीते जागते इंसान को कुछ लम्हों के अंदर इस्लाम के नाम पे कि हम उसको अपनी तौर पे हम उसको जहन्नुम में भेज चुके। लेकिन क्या हमें ये पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या लिखा है और जिन्होंने ये एक्ट किया है क्या वो खुद को मुसलमान कहलाने के काबिल हैं? देखा जाए यहाँ पर अगर एक बात मैं इस्लामिक पॉइंट से शेयर करूँगी। एक नाहक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिसने एक जान को किसी जान के यानी कि किसी बदले के बगैर, ज़मीन में फसाद के बगैर कत्ल किया, यानी कि जिस बंदे ने कोई कुछ नहीं किया हो, कोई गलत चीज़ अगर की है तो आपको उस पर बताना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि हमारे इस्लाम में ये बात है। हमारे इस्लाम, हमारा दीन, हमारा कुरान, अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अमन का पैगाम देते हैं। हमें कहीं ये नहीं कहा गया कि आप किसी को बस एक हथौड़ा पकड़ें, कुछ भी पकड़ें और उसको जाके मुसलमान करने के लिए या उसको ये बताने के लिए कि हम देखो कितने पक्के मुसलमान हैं और उसको जाके उसका कत्ल कर दें। पूरी इंसानियत का कत्ल है, तमाम लोगों को। और अगर किसी ने एक इंसान को ज़िंदा किया तो गोया उसने तमाम लोगों को ज़िंदा किया। अगर किसी की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के इक्वल है। यहाँ पे ना हमारे थोड़ी सी मैं इस बात को हाईलाइट करने से पहले थोड़े से हमारे अखलाकियात को मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर अगर किसी ने सर पर दुपट्टा नहीं लिया होगा तो हम उसके तो ज़िम्मेदार हैं। किसी ने दाढ़ी नहीं रखी होगी तो हम उसके भी ज़िम्मेदार हैं। बट हमारी अखलाकियात क्या हैं, हमारी नज़रों में कितनी शर्म और हया है, ये हमें नहीं पता। हमारे घरों में क्या हो रहा है ये हमें भी नहीं पता। बट हमारे साथ वाले घर में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमने वो ज़रूर देखना है। हम इस्लाम के नाम पर कब तक खुद को इस्तेमाल करते रहेंगे? कुछ सवाल हैं, उसके जवाब आप लोग भी सोचिएगा। ये अटल हकीकत है, इसमें मामूली सा भी इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। दुनिया का हर मज़हब अमन की तालीम देता है और अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस्लाम तो है ही अमन का दीन। इस्लाम तो अमन का गहवारा है। ताकत से अगर आप देखें, इक़्तिदार में आए हुए लोग, मैं यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल या किसी भी पर्सन का नाम लिए बगैर बात करूँगी और आप लोगों के सामने बहुत सारी हकीकतें खुल जाती हैं जब आप ये वर्ड ही सुनते हैं कि इक़्तिदार में आए हुए बहुत सारे हुक्मरान तारीख़ में ज़िंदा नहीं रहते। ज़िंदा वही रहता है जिसने अमन का पैगाम दिया हो। इसमें बहुत क्लियर एग्जांपल यहाँ पे आती है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आप देख लें, और एदी साहब, कि उन्होंने तो उन लोगों को बचाया कि जिनको उनके अपने माँ बाप ने अडॉप्ट करने से, एक्सेप्टेंस लेने से इनकार किया। इस्लाम हमें पीस का लेसन देता है। इस्लाम हमें बताता है किसी को माफ़ करने का। हमारे अंदर माफ़ करने का, हम वो कौम होते जा रहे हैं जो अपनी गलतियों के लिए वकील और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे जज बन गए हैं। क्योंकि जब तक हमें
ہم کسی کو یہ ٹائٹل نہیں نہ دیتے تھے کہ یہ اگلا کافر ہے، تو ہم اس چیز کو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک آرگنائزیشن میں کسی نے مجھ سے یہ بات شیئر کی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ میں اس موقع پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر ایک آفس میں ایک کولیگ جا کے مارننگ میں قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اور وہ اپنے ایک آفس بوائے کو کہ کائنڈلی مجھے بچہ یہ قرآن پکڑائیے گا، وہ کہتا ہے یا کہتی ہے، اور وہ آفس بوائے اس کو قرآن پکڑا دیتا ہے اس پرسن کو. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور ایک مسلم آفس بوائے جا کے کمپلین لانچ کرتا ہے اس آفیسر کی جو مسلم آفیسر ہے کہ جی دیکھیں اس نے ان فلاں بندے نے اس سے کہا آفس بوائے سے جو مسلم نہیں ہے کہ مجھے قرآن پکڑایا جائے. بٹ اس میں میرا ایک بہت کلیئر پوائنٹ ہے کہ اگر اس بندے نے ہاتھ دھو کے قرآن کو آپ کی بینگ مسلم میں آپ کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہماری مذہب کتاب کو جس پہ عمل کرنے کا ہمیں لیسن دیا گیا ہے اس کو سجانے کا، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کا نہیں دیا گیا. یہ بھی میں آگے ایک ویڈیو بناؤں گی کہ ہم مسلمانوں نے اس کو ایک ہائی شیلف پہ تو رکھ دی ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا لیسن ہم بھول بیٹھے ہیں. انہوں نے ان آفیشلز کو، ہائی آفیشلز کو بتایا، تو انہوں نے جب اس پرسن سے پوچھا تو اس پرسن نے بہت کلیئر آنسر دیا کہ یہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمیں اسلام کو پھیلانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگلے کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو اگر اگلا ہاتھ لگائے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ دیکھو یہ لوگ کتنی اچھے مائنڈ سے اور اس بات سے ایکسیپٹنس لے رہے ہیں کہ جی ہم ان کی کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہمیں اس کو کھول کے بھی دیکھنا چاہیے. جب وہ بندے کا دل چاہے گا اس کو کھول کے دیکھنے کو تو ڈیفینیٹلی پڑھنے کو بھی دل چاہے گا. لیکن اگر ہم یہی کام کرتے رہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اس بندے نے یہ بات کی ہے اور بات اگر غلط ہے اس غلط بات کو ایڈریس کرنے کے، اور ریاست کا کام ہے سزا دینا. اگر ہم سب کے جج بن بیٹھیں گے تو ریاست کیا کرے گی؟ کیا ریاست اسی طرح ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا؟ میں نے پہلے ایک ویڈیو کینیڈا والے جو ہوا تھا اس پہ بھی بنائی تھی، جو کینیڈا میں پاکستانی فیملی کے ساتھ ہوا تھا. وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دیکھا جائے وہاں پہ اسلام کو ہٹ کیا گیا اور یہاں پر بھی اسلام کو ہٹ کیا گیا. ریزن یہ آتی ہے یہاں پہ ہٹ کرنے والے ہم اپنے لوگ ہیں. اگر ہم اس بندے کی بات سنتے، اس کو پوچھتے کہ اس نے اگر کچھ غلط ایکٹ کیا، ان کیس آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس نے غلط کیا اس بندے نے یا نہیں کیا، لیکن ان کیس اگر اس نے غلط کیا تو آف کورس اس کو ہمیں سمجھانا چاہیے تھا. سمجھانے کا بہترین حل، پہلے تو آپ اس کو ایک پراپر چینل سے، ہر آرگنائزیشنز میں مینجمنٹ اور ڈفرینٹ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، تو کیا ہمارے یہاں پہ فیکٹریز میں کوئی سسٹم کوئی نہیں ہے؟ اگر ان کیس اس بندے نے غلط بات کچھ کی اور ہم نے اٹھا کے اس کو ایک دم سے بتا دیا کہ ہم کتنے امن پسند ہیں، کیا ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم آپس میں کس حد تک ڈومیسٹک ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کتنا اون کر رہے ہوتے ہیں، ہم ماں باپ کی رسپانسبلٹیز کتنی اون کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم میں سے سمیت میرے، کیا ہم نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا ہے؟ کیا ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اسلام، قرآن، دین، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا لیسن دیا؟ کیا ان کا لیسن ہمیں یہ سکھاتا رہا جو ہم نے سیالکوٹ والے انسیڈنٹ میں کر دیا؟ پلیز، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات اپنے چینل پہ بہت دفعہ بلکہ کی ہے کہ ہم اس وقت یہ لڑائی جھگڑا افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں ہم نے اپنے پاکستان کو اسلام کے کلمہ طیبہ کے نام پہ لیے. تو کلمہ طیبہ تو اسلام کا، امن کا، بہت سکون کا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنے کا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دین ہے.
اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی شیئر کروں گی ڈاکٹر اسرار صاحب کی حوالے سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے اسلامک اسکالر، اور میرے بابا بھی ان کو بہت ان کو فالو کرتے، ان کی باتیں سنتے اور بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتے۔ ہمارے بچپن میں آف کورس ظاہر بات ہے کہ کبھی ان کو ڈائریکٹ تو سننے کا کبھی آف کورس چانس نہیں، ظاہر مطلب یہ کب کی بات میں کوئی ایئر بھی ڈیفائن نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پہ جو سری لنکن مینیجر کے ساتھ ہوا ہے اور ایک ناحق قتل ہوا ہے، اس پہ اگر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک میسج شیئر کروں تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کافر کا قتل جائز ہے جنگ میں، وہ جنگ جس میں آپ اناؤنس کر رہے ہوتے کہ ہاں جی ہم کافر کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن تب بھی کمزور اور جو اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں ان کو خلاف جنگ لڑنا منع ہے۔ ایک اور چیز جو بہت کلیئر آتی ہے کہ جنگ میں کافر کے خلاف تو آپ اس کو اگر قتل کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن ناحق اگر ایک بندہ اپنے ملک سے اٹھ کے آپ کے ملک میں آتا ہے، جس طرح کینیڈین فیملی پاکستانی فیملی کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ساری عمر وہاں گزاری، سری لنکن وہ مینیجر اپنے ملک سے اپنے گھر سے اٹھ کے ہمارے ملک میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی ماں کے لیے کمانے کے لیے یہاں آیا، اور ہم نے اس کو کس حالت میں بھیجا؟ کیا ہم اس کی ماں کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکٹ کیوں کیا؟ کیا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ واقعی کیا ہم اپنا انالیسس کریں گے؟ کیا ہم اپنا سیلف آڈٹ کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس حد تک اور آگے جا سکیں گے؟ اوکے فرینڈس، یہاں پہ میں کنکلوڈ کروں گی سری لنکن مینیجر کے ساتھ جو ہم لوگوں نے زیادتی جو ظلم کیا، اور بینگ پاکستانی میں یہاں سے ہم سب شرمندہ ہیں اس بات پہ۔ اس کو کنکلوڈ میں کچھ پوائنٹس پہ کروں گی۔ فرسٹ ون، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام پیسفل، اسلام میں کہیں پہ بھی تشدد، ظلم، زیادتی کہیں پہ بھی اس چیز کو پرموٹ نہیں کیا گیا۔ سیکنڈ ون یہ کہ ان کیس اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی غلط الفاظ بولتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام سے ریلیٹڈ، تو اس کو جزا یا سزا کا رائٹ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے۔ ہم میں سے بینگ سٹیزن ہم میں سے کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم سر عام کسی پہ بھی کھڑے ہو کے اس کو قتل کر دیں اور اس کے ساتھ وہ انسانیت سے بھی گرا ہوا سلوک کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگلے کو سنیں بھی، بٹ ہم وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ کنکلوڈنگ پوائنٹ پہ میں دوں گی، بہت امپورٹنٹ اور بہت تھوڑا سا سوچ سمجھ کے سمجھنے والا پوائنٹ ہے۔ ہم دوسروں کے لیے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ہم دوسروں کے لیے جج اور اپنے لیے وکیل ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے تو بہت جنونی ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں پہ ہاتھ اٹھانے کو، ان کو مارنے کو، یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ ہمارے یہاں سے ہماری نظروں میں، ہمارے رویوں میں احترام، عزت کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ پلیز ذرا سوچئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی امتحان، کسی مشکل میں اور نہ ڈالیں، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہم لوگوں نے کر لیا ہے یہ بہت غلط ہے۔ اس سے پاکستان کا، اسلام کا امیج کوئی ہم نے پرموٹ نہیں کیا۔ میں آگے ویڈیو ایک اور بناؤں گی جس میں ہے کہ کچھ عرصے سے بہت سارے کنٹریز میں اسلام پھیل رہا ہے، تو ہمیں تو اسلام کی اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے، ہمیں تو اسلام کا امن کا پیغام دینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مینیجر کے ساتھ بیہیو کیا اور شیمفل بیہیو کیا۔